अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है माशाअल्लाह सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। शायद मेरे ख़्याल में ये पहली वीडियो है आपकी ज़िंदगी में जो आपने इस वीडियो को प्ले किया, जिसमें ज़ुहूर महदी से लेकर, बल्कि ज़ुहूर महदी से भी नहीं, ज़ुहूर महदी के एक महीना पहले से, अभी ज़ुहूर महदी से एक महीना लेट है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ से लेकर ज़ुहूर महदी कैसे होंगे, यानी ज़ुहूर महदी के वक्त हालात क्या होंगे, महदी कैसा होगा, किस तरीके से वो काम करेंगे और वो हालात कैसे होंगे, गाड़ी वगैरह आसमान से, और यानी ये घोड़े होंगे, ज़माना पहले की तरह होगा क्या, इसी तरह फिर दज्जाल आगे जो कहानी है दज्जाल की भी मुकम्मल तफसील, और फिर इसी तरह आगे जो है ना नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो कितने मुद्दत गुजारेंगे और कब तक रहेंगे, फिर उसके बाद वो कैसे यानी याजूज माजूज उससे मुसलमानों को उम्मत मुस्लिमा को निजात दिलाएंगे, याजूज माजूज कौन थे, कहाँ से क्या, और इस तरह आगे लेकर यानी ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जो बुज़ुर्ग आएंगे फिर वो मुद्दत अपने मुकम्मल करेंगे, फिर कैसे लोग थोड़ा गुमराह होते ख़राब होते जाएंगे, मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे, फिर क़यामत कब होगी वल्लाहु आलम, यह अल्लाह के पास इल्म है। तो क़यामत तक के जो यानी हालात हैं ज़ुहूर महदी से लेकर, वो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। तो अगर आपके पास वक्त है तो फिर शायद मेरे ख्याल में आपने सोच लिया हो कि ये वीडियो देखना है या नहीं। कल तो एक बंदे ने मुझे बेहतरीन कमेंट करके दिया है, भाई आगे हम इस वीडियो को नहीं देखना चाहते, बड़ी बेहतरीन बात है। तो प्यारे भाई ये भी आप कह दीजिए कि इस वीडियो को आगे नहीं देखना, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी है, तफसील के साथ है, और ये शुरू में जो बातें मैं कर रहा हूँ ये तो सिर्फ आपको मुतमईन करने के लिए, आगे जो है ना बातों को सोच के करूँगा। ज़ाहिर है मेरे पास कोई लिखी हुई चीज़ नहीं है, किताब पढ़ के सुनिए ये बहुत आसान होता है, बातों को थोड़ा सोचना भी होता है और बहुत कुछ करना पड़ता है, इसलिए ये बात शायद आगे पीछे हो जाए, कोई तफसील वल्लाहु आलम कोई बात छूट जाए तो कमेंट भी कर दीजिएगा, और इस्लाह के लिए शायद आप किसी बात से मुत्तफ़िक़ ना हो तो वो भी कर दीजिएगा। लफ्ज़ बलफ्ज़ तो मुझे शायद हर चीज़ में अहादीस के वो तो याद नहीं होंगे, खुलासा मैं आपके सामने रखूँगा सही अहादीस में, और जो हालात हाजिर हैं इसके अंदर जो कुछ चल रहा है इसके साथ मैं मुताबिकत नहीं करूँगा, मैं फिट करके नहीं दिखाऊंगा। हाँ, कोई इशारा यानी लोग ये कहते हैं ये वो आपके सामने ज़रूर रखूँगा। मैं सिर्फ जो सही अहादीस में जो कुछ है, जो यानी हम पढ़ते आ रहे हैं, तारीख़ में जो कुछ है वो आपके सामने रखूँगा। अब आगे आप बच्चे नहीं, आप ख़ुद भी एडजस्ट कर सकते हैं कि ये हालात कैसे हैं और वो हालात कैसे होंगे, क्या ये मेल है, इनमें नहीं है, मुताबिकत है या नहीं है, क्या ये वही ज़माना है या नहीं है, ये आपने ख़ुद करना है। तो हालात आपके सामने हैं, आप वाकिफ़ हैं। ज़ुहूर महदी और ख़ुरूज दज्जाल, नुज़ूल मसीह और याजूज माजूज का ख़ुरूज, और इस तरह जो क़यामत तक हालात हवर, वो मैं आपके सामने रखूँगा। दो चीज़ें जब आपके पास आ जाएंगे तो आप ख़ुद भी मैनेज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं हर चीज़ को तफसील के साथ, ये आपकी मर्ज़ी है। तो फिर अगर आप देखने के लिए तैयार हैं, मैं तो यहाँ पे आके बैठ गया हूँ आराम से, दरख्त साए है अल्हम्दुलिल्लाह, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ज़ाहिर है वीडियो बड़ी लंबी तफसील हो के साथ अगर मैं रिकॉर्ड करूं तो वहाँ चेयर पे यानी उस पर कुर्सी पे बैठ के ऑफिस में, जैसे मैं डेली बैकग्राउंड आप देखते रहते हैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, वहाँ थोड़ा 1 घंटे तक बैठना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो वहाँ एक ये भी चीज़ है, कोई बाहर से आ गया या ये काम कर दें वो काम कर दें, बाहर एक बंदा आए हुए है, बाहर आपसे एक बंदा ज़रूर मिलना चाहते हैं, ये होता है वो होता है कई बातों को। तो यहाँ आके बैठा हूँ, वीरानी है, तकरीबन 1-1 किलोमीटर के फासले पर, यहाँ कोई आबादी है ना कोई बंदे हैं, कोई किसी शोर नहीं, पता परिंदों के शोर शराबा और लोमड़े वगैरह जो जंगल है बयाबा है, तो शायद ये मुमकिन है, वगरना यहाँ मुझे शायद कोई बुलाने के लिए ना आए, तो इसलिए मैं यहाँ पे आके बैठ गया हूँ। तो इरादा है बड़े तफसील के साथ वीडियो रिकॉर्ड करूँ, तो करिए बिस्मिल्लाह। देखें ज़ुहूर महदी, हदीस शरीफ में आता है महदी के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 खुलफा जंग करेंगे, 3 शहज़ादे आपस में जंग करेंगे इक़्तिदार के ऊपर, खिलाफत के ऊपर, तो हत्ता कि वो इक़्तिदार को यानी नहीं संभाल सकेंगे, उस पर कायम नहीं होंगे, हत्ता कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स होगा वो आके इक़्तिदार को, खिलाफत को संभालेंगे, और उसका नाम मेरे नाम के मुशाबे होगा और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के मुशाबे होगा। ये एक रिवायत है। आइए इस पर थोड़ा मैं तफसील आपको शेयर कर देता हूँ। हालात आपके सामने हैं। अब ये एक चीज़ नहीं है, मैं सारे जो भी मालूमात है मैं आपके सामने रखूँगा, ज़ुहूर महदी के वक्त भी, पहले भी। ये मैं शुरू में आपको एक रिवायत पढ़ के सुना रहा हूँ, यानी उसका तर्जमा, खुलासा, मतलब तर्जमा भी ये नहीं है, खुलासा आपके सामने, क्योंकि कई रिवायात हैं तो मिलते जुलते उसका खुलासा यही निकलता है। देखें ज़ुहूर महदी, एक रिवायत में है कि खुरासान से लश्कर निकलेगा, 30,000 का लश्कर, ये महदी के लिए ताउन करेंगे और ये आएंगे तो इनका हेल्प करेंगे।
یہ پہلے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ سٹوری کیا ہے، پھر ان کو تھوڑا میں تطبیق دینا چاہوں گا، یعنی اس میں کیونکہ مطابقت نہیں ہے، کئی ایسے اس میں ہیں۔ یعنی یہ 30,000 کا لشکر نکلے گا، مہدی کے لیے تعاون کریں گے، اور بخاری شریف میں جو روایت ہے اس میں لفظ یہ ہے کہ مہدی یعنی خلیفۃ اللہ المہدی فیہم، مہدی انہی میں ہوگا۔ اب یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بھائی اگر یہ مہدی کے لیے نکلیں گے، مہدی وہاں پر برسر پیکار ہوں گے جنگ کے لیے، تو یہ لوگ ان کے تعاون کے لیے نکلیں گے، تو ایک روایت میں ہے کہ مہدی بھی اسی میں ہوں گے، یہ پھر کیسے وہاں پر کون لڑ رہے ہوں گے؟ تو یہ حالات اب ظاہر ہے تھوڑا سمجھنا ہوگا، کئی روایت ہیں، پھر تھوڑی سی بات وہاں سے اٹھا کے تھوڑی سی پھر ایک پوری کہانی بن جاتی ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مکمل تفصیل کے ساتھ۔ پہلے ظاہر میں ترتیب لے کر چل رہا ہوں، پہلے ظہور مہدی، کیونکہ مہدی پہلے آئیں گے، پھر اس کے بعد 7 سال یا 9 سال کے بعد دجال آئیں گے، پھر دجال کا تذکرہ، پھر ان کے بعد دجال کے 40 دن بعد حضرت عیسیٰ السلام آئیں گے، وہ کیسے گزاریں گے، یہ کیا طریقہ ہے، یہ ترتیب کے ساتھ چلوں گا، پھر یاجوج ماجوج کا تذکرہ، پھر اس کا جو بھی قیامت تک تذکرہ ہے، یہ میں سب آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ حضرت مہدی رضی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ علیہ السلام کے بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اہل بیت کے لیے علیہ السلام بھی بزرگوں نے کہا ہے، اور امام بخاری سے ثابت ہے کہ وہ اہل بیت کے لیے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی لفظ یعنی علیہ السلام بھی، رضی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، رحمۃ اللہ تو شاید نہیں اس سے مراد، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ وفات پا گئے، تو یہ چیز ہے، یعنی رضی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام بھی۔ امام صاحب بھی، بعض لوگ کہتے ہیں امام صاحب یہ کہیں گے، امام صاحب بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ شاید حالات جیسے چل رہے ہیں وہ ابھی موجود ہوں تو صاحب ہی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں مولانا صاحب، تو وہ بھی امام صاحب ہیں، تو یہ بھی یہ میں پہلے بتاتا ہوں، ایسا یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیجیے۔ مہدی حالات بہت خراب ہوں گے، میں شروع سے لے رہا ہوں، مسلمانوں کے اوپر حالات بڑے تنگ ہوں گے، مسلمانوں کو کوئی اپنے لیے مسیحا نہیں نظر آ رہا ہوگا، ہر طرف یہود چھا جائیں گے، یہود و نصارہ حکمرانی کریں گے، راج کریں گے۔ اب مسلمان جو میرے اور آپ کی طرح جو سادہ لوگ ہیں، وہ تو یہ بھی نہیں جان پائیں گے ہم کیا کریں، کہاں جائیں، کوئی ممکن کوئی صورت حال نکل جائے تو وہ پریشان ہوں گے، شاید ان کے لیے کوئی حال نہیں ہوگا، تو وہ بے حال ہوں گے۔ تو انہی بے حال لوگوں کو دیکھ کے امت مسلمہ سے چند لوگ جو مومن ہوں گے، تو اس سادہ الفاظوں میں یہ کہہ دوں، عرف عام میں جو لوگ ہم کہتے ہیں ابدال ہوں گے، یعنی ابدال میں سے بڑے بزرگ ہوں گے، متقی پرہیزگار ہوں گے، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ دن کو دیکھیں گے کہ وہ دن کو وہ عبادت کریں گے، اور رات کو شیر کی طرح، یعنی وہ نہیں، رات کو وہ اللہ کے ہاں گڑ گڑائیں گے جیسے بزرگ اور نرم دل، اور صبح شیروں کی طرح وہ میدان میں ہوں گے۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ انہیں مجاہدی میں سے کوئی ہو سکتا ہے، کہ یعنی وہ ایسے نہیں ہوں کہ وہ برسر پیکار ہوں گے، شاید کسی میدان میں رات کو، ظاہر ہے مجاہدین پھر رات کو، اب کس جماعت سے ہوں گے، کیسے ہوں گے، واللہ عالم، مجھے نہیں پتہ، شاید وہ جماعت بنے یا ہے، اس پہ شاید کوئی سوچ رہا ہوگا، تو اپنے ہر کسی کے، میں اپنے اندازے سے کوئی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ بہت سارے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، تو باہر کیا نہیں معلوم کیا ہے۔ تو پھر جو یہ حالت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کسی کے ساتھ ٹچ کر بھی سکتے ہیں، آپ جان جائیں گے۔ ان کے سیاہ جھنڈے ہوں گے، اور حدیث شریف میں ہے اس کے اوپر لا الہ کلمہ بھی لکھا ہوگا، سیاہ جھنڈے ہوں گے، اور وہ جو 7 بزرگ ہوں گے ان کو تلاش کریں گے، وہ اس طرح کے کیٹیگری کے بندے ہوں گے۔ اب مسلمان بے حال ہوں گے، بڑے یعنی سہمے ہوں گے، کیا ہوگا اب ہمارے ساتھ، یہود چھا جائیں گے، ان کا کنٹرول ہوگا دنیا کے اوپر، تو پھر مسلمانوں سے چند مسلمان اکٹھے ہو کے نہیں، فیصلہ نہیں کریں گے، یعنی وہ اتفاق ایسے ہو جائے گا، اتفاقاً، یعنی ایک بندہ پہلے سوچے گا، یہ جو حالات چل رہے ہیں کہ اس کے لیے یار مہدی کو تو آنا چاہیے تھا، لیکن مہدی کو پہچانیں گے کیسے، کہاں ہوگا، تو اس گھر سے دیکھ لیں گے، ان کو کہیں مل جائے، شاید وہ پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، اگر بندے کو دیکھ جائیں وہ پہچان بھی جائیں گے۔ فی الحال مہدی کو نہیں پتہ ہوگا، آپ سوچ رہے ہوں کہ یار پھر مہدی خود کیوں نہیں آئیں گے، مہدی کو پتہ نہیں ہوتا، مہدی کو یہ نہیں معلوم کہ میں مہدی ہوں، شاید ابھی پیدا ہوں، شاید وہ 1 مہینے کے بعد ظاہر ہو جائے، وہ خود اپنے آپ کو نہیں پہچانتے ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک رات میں صالح بنا دیں گے، وہ ایک رات میں صالح بنیں گے، یعنی انہیں ایک ہی رات میں معلوم ہوگا کہ میں مہدی میں ہی ہوں۔ تو خیر اس چیز کو میں بعد میں چھوڑتا ہوں۔ دیکھیں وہ بزرگ، ان میں سے ایک بندہ، یعنی 7 تو اکٹھے ہوں گے، میں ایک کا سوچ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، شاید دوسرے بھی اس پہ اتفاق کر لیں، سبھی ایسے سوچ رہے ہیں۔ ایک بندہ سوچے گا یار مسلمانوں کا یہ حالت ہے، اس کو کون سنبھالے گا، بس کوئی اور نہیں، بس مہدی سنبھال سکے گا، اس کو تلاش کرنا ہوگا، وہ اپنی طرف سے وہ نکل پڑیں گے مکہ شریف میں، حرم شریف میں، وہ ایک شخص کو دیکھیں گے۔ اس پہ میں تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کر چکا ہوں، اب مزید میں تفصیل اس پہ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ ویڈیو ہے، اگر آپ دیکھ لیں ظہور مہدی تک اور سرچ کر لیں، میں اس میں تھوڑا مختصر کر رہا ہوں۔ وہ تلاش کریں گے مہدی کو،
महदी को देख सकेंगे, सामने महदी नज़र आएगा उन्हें हरम शरीफ में एक बंदे को। ऐसे 7 बंदे इसी नज़रिए से ये सोच के, यानी 7 बंदे कोई मुल्क के कोने कोने से निकल कर आएंगे, बुजुर्ग होंगे, बाहर के वो पहुँचे हुए होंगे, अल्लाह के बरगुज़ीदे बंदे होंगे। तो ये बंदा सोचेगा यार ये जो बंदा है फ़लाँ, ये लगता तो वही महदी है मुझे, इसमें औसाफ तो वही लगते हैं। फिर ये उस करीब जाएगा, पूछेगा कि भाई आप मोहम्मद हैं, फ़लाँ अब्दुल्ला जो है कुरैशी, उसके बेटे नहीं हैं? वो कहेगा नहीं, अल्लाह के बंदे ये क्या कर रहे हैं, मैं तो फ़लाँ का, वो वैसे फ़र्ज़ नाम ले लेगा, मैं तो फ़लाँ हूँ, मैं तो फ़लाँ बिन फ़लाँ हूँ। उसे पता चल जाएगा ये बंदा मुझे तलाश कर रहा है, अब ये जान नहीं छोड़ेंगे, ये जानबूझकर जान छोड़ेगा। इससे ये भी आप साबित कर सकते हैं कि महदी ज़बरदस्ती लोग उन्हें बनाएंगे, महदी खुद ऐलान नहीं करेंगे कि मैं महदी हूँ मुझे मान, ये तो बाद में करेंगे वो, लेकिन लोग उन्हें ज़बरदस्ती उनसे मनवाएंगे। तो बहुत सारे लोग अभी दावे कर रहे हैं मैं महदी हूँ, मैं महदी हूँ, जैसे कासिम है, जैसे पता नहीं फ़लाँ फ़लाँ चौधरी भी अल्लाह के बंदे सही रिवायत हैं, वो अरबी होंगे, कुरैशी होंगे, अब्दुल्ला के बेटे होंगे और मोहम्मद होंगे, आप सल्लम के नस्ल से होंगे, यानी शजरा नसब वहाँ से हज़रत हसन से, तो ये तरीका है, वो कुरैशी होंगे, हाशमी होंगे, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की औलाद से होंगे। बाहर क्या इस तरह वो महदी को जाकर देखेंगे तो वो बस बातों बातों में इनसे जान छुड़ा के निकल जाएंगे मदीना शरीफ में। अब ये जो महदी होंगे इनके दिल में ये होगा कि भाई ये बंदे मुझे छोड़ेंगे नहीं, बाहर का कोशिश तो करूँगा, यानी उन्हें पता होगा कि ये हालात मुझे संभाले नहीं जाएंगे। वो खुद तो ये सोच रहा होगा ये कैसे यार बंदा कोई हालात संभाल सकता है, मुझसे नहीं होने वाले, सही सुधरने वाले नहीं, बस जान छोड़ो, ये ना हो कि मैं कहीं गलत कर दूँ तो अल्लाह तबारक व तआला रोज़े महशर मुझसे पूछे, हिसाब ले। तो इस नज़रिए से जान छुड़ा रहे होंगे। मदीना शरीफ में जाएंगे ये लोग, फिर वहीं पर जाएंगे, यहाँ पर मिलेंगे नहीं बाहर कैफ, फिर वो लोग इनको देख के, ये देखें 7 बंदे, ये जब ये महदी शुरू में यहाँ से मक्का से मदीना चले जाएंगे तो ये 7 बंदे, एक बंदा और भी इसके साथ, यार ये बंदा आप क्या कह रहे थे इसको, वो कहेंगे यार ये बंदा मैं इस घर से आया हूँ तो मैंने ये सोचा था कि ये बंदा महदी है, अब वो तो जान छुड़ा के चला गया, और भी तो वो दूसरा जो इससे पूछेगा वो भी तो इस नज़रिए से आया हुआ होगा। वो कहेंगे यार यार मैं भी तो यही सोच के आया हूँ, मेरे ख्याल में भी यही बंदा था, कोई और हो ही नहीं सकता, इसमें सभी सिफात भी थे। फिर वो कहेंगे यार फिर ये क्यों अपने आप को यहाँ से टालने की बात कर रहे थे, एक और भी आ जाएंगे। ये इस तरह इकट्ठे होकर थोड़ा 7 बंदे आप यहाँ से इकट्ठे होकर हरम शरीफ से ये अब मुत्तफिक हो जाएंगे इस बात पर कि यार महदी, वो कहेंगे हाँ यार ये लगता तो यही बंदे थे, फिर इसके ऊपर इसके पीछे पड़ जाएंगे, मक्का में जाएंगे, मदीना में जाएंगे, फिर वो मदीना में महदी इनको देखेंगे, फ़ौरन चुपके से फिर मक्का आ जाएंगे, ये भी वहाँ मक्का मदीना से फिर यहाँ पर आ जाएंगे, फिर उनको मिलेंगे, फिर वही बातें, फिर वो इनकार करके फिर भी यहाँ से जान छुड़ा के चले जाएंगे। अब ये फिर मदीना जाएंगे, ये फिर इनके पीछे मदीना में, और मदीना में जब उन्हें देखेगा वहाँ पर मुलाकात नहीं होगी, वो फिर मक्का में, तीसरी मरतबा जब इसे देखेंगे तो फिर वो थोड़ा हाथ भी थामेंगे, थोड़े गर्मजोशी से बात भी करेंगे दूसरे से, हत्ता कि आता है कि वो कहेगा कि रोज़े महशर आप जवाबदेह होंगे, अल्लाह को आपने जवाब देना होगा, ये जो हालात चल रहे हैं आपको पता है आपके अलावा कोई संभाल नहीं सकता, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, तो क़यामत के दिन हम बरी हैं, देखिए हम आपके पास आ रहे हैं, हमने आपको कहा है तो आप अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होंगे, तो हमें से बरी और ज़िम्मा है, आप जाएं। ठीक है, ये गुस्से में जैसे होता है कि बंदा नाराज़गी कर सकता है, ठीक है आप जाएं, तो अल्लाह को आप खुद हिसाब देते हैं, तो अगर आप इस तरह जान छुड़ा रहे हैं तो ये सूरत हाल बन जाएगी। फिर वो महदी कहेंगे कि इनसे बुज़ुर्गों से आप मुझे बताएं इन हालात को मैं कैसे संभाल सकता हूँ, मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ आप बताएं, तो मेरे साथ कोई है नहीं, हालात आपके सामने हैं, कौन किसी का साथ देता है, कोई नहीं है, मैं कल क्या अकेले मैं क्या करूँगा। उसमें फिर ये है कि वो कहेंगे हम तो आपके साथ हैं, बस लोग आएंगे शामिल हो जाएंगे, आप बिस्मिल्लाह तो करें। फिर वो कहेंगे ऐसे नहीं, आप मेरे हाथ पे बैयत करें, आप मुझे वादा दें आप मेरे साथ होंगे, फिर वो बैयत करेंगे। यहाँ ये जब 7 बंदे बैयत करेंगे, दूसरे देखें तो इस तरह, यानी इस हरम में इस पहले मौका, यानी फर्स्ट मौके पे 313 लोग इसके हाथ पर बैयत करेंगे। तो फिर ये जिहाद की नज़र से ये तारीख चलाएंगे, ये तारीख चलते चलते ये मुकम्मल एक कहानी है लंबी, यहाँ से फिर यानी ये वाक़ई यहाँ से फिर मशहूर, ये जो मैं हालात सुना रहा हूँ ये एक दिन की तो बात नहीं है, यहाँ शायद 2 महीने 3 महीने लग जाएं, ये एक दूसरे को मुलाकात करते रहेंगे, देखते रहेंगे। हालात इससे पहले ऐसे होंगे कि मक्का में जो मकाम, एक हफ़्ता वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है, उसमें आप उन्वान देख सकते हैं ज़ुहूर महदी से 1 हफ़्ता पहले, उसमें ये सब कुछ तफसील के साथ मौजूद है। तो अब भी यहाँ पे मैं वही बात करूँ, इसमें शायद चंद वही लोग देख रहे होंगे जो पहले भी वो वीडियो देख चुके हैं, तो उनके लिए ये बात ज़ाहिर है बोरिंग होगी, तो देख लीजिए कि आप वो वीडियो।
تو اس میں یہ ہے کہ مہدی یہاں سے تحریک کا آغاز کریں گے، پھر سفیانی لشکر جو ہوگا، کیونکہ مہدی کے جو مد مقابل ہوں گے اس وقت جن کا تذکرہ ہے وہ سفیانی اس کا نام ہوگا، مہدی کا جو ٹکر ہے وہ سفیانی کے ساتھ ہوگا، سفیانی ہے کرپٹ۔ تو سفیانی کے بڑے نشانات بھی ہیں کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا ہوگا، گفتگو اس طرح کریں گے، فلاں جگہ کیا ہے، یہ ہے رہائش، یہ ہے، کتنے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، باہر کیف۔ وہ پھر یہ سنے گا کہ مہدی کے حق پر لوگوں نے، مسلمانوں نے بیعت کر لی ہے، اس کو جا کر ختم کر دیں گے۔ تو آتے آتے مقام بیدا سعودی عرب میں ایک جگہ ہے، تو اس کے اوپر جب آئیں گے تو وہ زمین میں دھنس دیے جائیں گے، وہ لشکر جو مہدی کے خلاف نکلے گا۔ تو ان میں سے ایک بچے گا جو پیچھے جا کر حالات لوگوں کو آگاہ کرے گا کہ آپ کے بندے تو ختم ہو گئے، اور یہ توبہ بھی کرے گا، مہدی کے لشکر میں شامل بھی ہو جائے گا۔ تو باہر کیف جب یہ واقعہ ہو جائے گا کہ زمین میں دھنسنے کا، تو پھر مسلمان جوق در جوق مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ حقانیت ان کے سامنے آ جائے گی تو وہ تسلیم کر لیں گے۔ سارے لوگ نہیں بلکہ شروع میں تو کم ہوں گے، اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے جو زیادہ بتائیں گے وہ 15,000 کا لشکر بتائیں گے، یعنی مہدی کا لشکر اتنی تعداد میں ہے جو فوج ہے، اور جو کم بتائیں گے 9,000 آپ سے فرمایا اس کے درمیان ہوگی، مطلب کم یا 12,000 ایسے، تو اتنے لوگ ہی ہوں گے۔ اور یہ جنگ چھڑ جائے گی، بڑی طویل جنگ ہوگی، خون ریز۔ یہ تیسری جنگ عظیم ہوگی، آخری جنگ عظیم۔ تو یہ جو تیسری جنگ عظیم ہوگی اس میں یہ ہے کہ یہ جنگ تو پہلے سے مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے سے چھڑ چکی ہوگی، کیونکہ اب یہ مسلمانوں کے اوپر یہ گراں گزرے گی یہ جنگ، اس لیے مسلمان دعا کریں گے تو اللہ ان کے لیے مسیح مہدی کو بھیجیں گے، تو یہی مہدی ہی ہوں گے۔ تو پھر اس جنگ میں آ کر شامل ہو کے اس جنگ کا پاسا پلٹیں گے، مسلمان جیت جائیں گے، مسلمان غلبہ حاصل کر لیں گے، یعنی اقتدار کو مہدی آ کر سنبھال لیں گے اور انصاف، عدل انصاف سے کام لیں گے۔ باہر کیف یہ تو کہانی ہے ظہور مہدی کی، یعنی پھر مہدی پھر دمشق کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ دمشق میں بھی ان کا جو ہیڈ آفس ہے، کوارٹر ہے، وہاں پر جا کر چارج سنبھالیں گے اور وہاں پر جائیں گے اور ہیڈ کوارٹر وہیں پر بنیں گے۔ تو یہ سب کچھ انصاف، اتنا زیادہ انصاف نہیں قائم کریں گے۔ دیکھیں اس وقت حالات یہی چل رہے ہیں جیسے ابھی ہیں، یہ ٹیکنالوجی، یہ فون، ٹیلی ویژن اور یہ سب کچھ جو سیٹلائٹ سسٹم ہے، یہی نظام ہوگا۔ اور اس میں ظاہر ہے جیسے اتنا ہوگا، جیسے آپ اس میں یہ ہے کہ جیسے پہلے ظلم و جبر ہوگا اس طرح یعنی مسلمان انصاف قائم کر سکیں گے، جیسے ظلم پھر اتنے مقدار میں یہ انصاف قائم کریں گے، مطلب مکمل انصاف، جیسے انصاف تو ہوگا، امن اتنا نہیں ہے اس میں، ظاہر ہے کیونکہ مکمل انصاف اور امن جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر کریں گے، تو ان کے لیے جگہ چھوڑیں گے۔ مہدی صرف اتنا کریں گے جیسے آج امریکہ سپر پاور ہے، تو صرف اس وقت سپر پاور جو دنیا میں جن کا راج ہوگا وہ مہدی ہے، یعنی اسلام جیسے آج امریکہ کا اور اقوام متحدہ کا اور جیسے ان لوگوں کا ایک کنٹرول ہے، پھر اس طرح اس سب چیز کو مسلمان ہی سنبھالیں گے، مسلمان ہی نظام چلائیں گے، یہ ہوگا۔ اور تھوڑی سی چھپ چھپا کے بیمان کی رشوت خور شاید یہ بھی پھر بھی چلتا رہے۔ تو باہر کیا جب مسلمان اقتدار کریں گے اور مسلمان خلیفہ بنیں گے تو حالات جب بہتر ہو جائیں گے تو یہ دجال سے نہیں رہا جائے گا، پھر یہودی جب تنگ ہوں گے تو پھر یہ بھی مسیحا مانگیں کہ مسیح کی تلاش ہوگا، تو ان کا مسیحا، ان کا بادشاہ دجال خارج ہو جائے گا، اور دجال اصفہان سے ظاہر ہوگا، 70,000 یہودی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، تو یہ یہاں سے لشکر تیار کریں گے، امت مسلمہ کو گمراہ کریں گے، بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اس کے شکنجے میں آ جائیں گے، فتنے میں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس چیز سے ڈرایا ہے کہ دجال سے بڑی جنگیں ہوئی ہیں، بڑے فتنے رونما ہوئے ہیں، بہت کچھ ہوا ہے، لیکن ایسا ظلم، ایسے کوئی فتنہ، ایسی کوئی جنگ نہیں ہوئی جو دجال آگے کرے گا۔ یہ بہت بڑا فتنہ، کیونکہ اسے مسلمان بھی آسانی سے تسلیم کر لیں گے، لوگ پہچان بھی نہیں سکیں گے، جو مومن ہوگا وہ پہچان لیں گے، اس کے منہ کے اوپر، ماتھے کے اوپر یہ لکھا ہوگا یعنی کاف اور فا را یعنی کافر، تو یہ سب کچھ ہوگا، مسلمان ہی پہچان گے۔ اس کے شکنجے سے بچنا بہت مشکل ہوگا۔ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ جہاں پہ آئے گا، فار ایگزامپل ابھی ایک علاقے میں آیا ہوا آپ نے سنا ہے، تو جب یہ وہاں سے چلیں گے تو آپ اس علاقے میں واپس جائیں، تو یہ جہاں پہ جائے گا پھر واپس وہاں پر کبھی نہیں لوٹے گا۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے، بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، یعنی واپس اس جگہ پہ نہیں جائے گا یہ، کیونکہ اس کے پاس دن کم ہوں گے، یہ تو 40 دن صرف آئیں گے۔ اس کا جو پہلا دن ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اور جو دوسرا ہے وہ 1 مہینے کے برابر، تیسرا جو ہے نا وہ 1 ہفتے کے برابر، باقی دن جو ہے نا دن ایام ایسے ہی گزر جائیں گے۔ تو پھر یہ لوگ جو بھی ہوں گے، جو تسلیم کر لیں گے وہ بچ جائیں گے، جو نہیں مانیں گے پھر یا تو ان سے مر جائیں گے یا پھر وہ کافر ہو کے، یعنی جو مانیں گے کافر ہوں گے، جو نہیں مانیں گے وہ مر جائیں گے۔ تو بچے کچھ مسلمان جو ہوں گے وہ صرف مہدی کے پاس ہوں گے، وہ امن میں ہوں گے۔ یہ جو دورانیہ ہوگا دجال کا،
یہ بہت خوفناک زمانہ، قحط سالی مسلط ہوگا، لوگ پینے کے لیے پانی کے لیے ترس جائیں گے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اتنا آتا ہے کہ حدیث شریف میں کہ ایک بندہ باغ پیش کر دے گا کہ مجھے گائے کا جو کھر ہے، سم جسے کہتے ہیں، جو یعنی ہڈی ہے، تو وہ اگر لینے کے لیے بھوک مٹانے کے لیے لے لے تو شاید اسے یہ بھی مشکل سے ملے، اتنے حالات خراب ہو جائیں گے، قحط مسلط ہو جائے گا۔ اصل میں یہ کہانی کچھ اس طرح ہے، دجال کی آمد سے پہلے جو ہوگا سلسلہ، تو قحط سالی 3 سال پہلے قحط سالی شروع ہو جائے گا۔ پہلے 1 سال میں بارش نہیں آئیں گے، تو تیسرے سال میں جب بارش نہیں آئیں گے تو خزانے ختم ہو جائیں گے، یعنی سبزہ اگنے، اناج یہ ختم ہو جائے گا۔ پھر تیسرے سال میں یہ جب اناج ہی نہ ہو، بارش ہی نہ ہو، تو قحط سالی مسلط، تو اس زمانے میں دجال آئے گا۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، اور مسلمان جو مہدی کے لشکر کے ساتھ ہوں گے تو وہی صرف بچ جائیں گے، وہی امن میں ہوں گے اور وہی سیر ہوں گے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ کہے گا کہ مہدی کو مجھے کچھ دے، تو مہدی انہیں لپ بھر کے سونے سے خزانہ وہ دے دیں گے، تو وہ لے گا، پھر دیکھا یار میرے یہ کس کام کے ہیں، وہ اسے پسند بھی نہیں کرے گا، پھر وہ اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کر رہا ہوگا کہ یار یہ میں نے کیا کیا، تو وہ تسلیم نہیں کرے گا۔ پھر بھی یعنی بھوک پیاس وہاں پر نہیں ہو، کیونکہ مال غنیمت ہے، اس میں کئی وعید ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت اس شخص کے لیے، تباہی بربادی ہے اس کے لیے جو مہدی کے لشکر کے جو یعنی مال غنیمت ہے اس سے محروم ہو۔ شام میں بھی جب یہ ہوں گے، یا اس طریقے سے کئی روایتیں میں خلاصہ سنا رہا ہوں، یعنی ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی محرومی، جو شخص اس سے محروم ہو گیا وہ بہت بڑا بدقسمت ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں آپ کو اگر گھٹنوں کے بل چل کے آنا پڑے برف کے اوپر، یعنی تو پھر بھی آپ مہدی کے لشکر میں ضرور شامل ہو جائیں، کیونکہ دوسری جگہوں پہ قحط سالی یہ عالم ہوگا تو پھر کیسے بچیں گے آپ؟ تو ظاہر ہر کوئی جو بچے گا تو اس کے لیے نجات کا ایک ہی حل ہے، مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے دجال جب آئے گا تو ظاہر ہے وہ پہلے یہی کہے گا کہ میں ہی مہدی ہوں، یہ مہدی جو آیا ہوا ہے نعوذ باللہ من ذلک یہ جھوٹا ہے، اصل تو میں ہوں۔ اب یہ پوائنٹ کی بات ہے، کیونکہ وہ مہنگائی میں آئے گا، ظاہر ہے لوگوں کو سہولیات دے گا، بہت کچھ دے گا، وہ کہے گا یہ جو مولوی آیا ہوا ہے اس نے تو تباہی لی، جنگیں کی ہیں، خون ریزی کی ہے، بچا کیا ہے؟ بارشیں، یہ جب نعوذ باللہ من ذالک اس کی نحوست کی وجہ سے بارشیں بھی بند ہو گئی، اناج بھی قحط سالی پڑ گیا، میں خود آ گیا ہوں مہدی، دیکھیں اللہ کے برکات کیسے ہوں گے۔ یہ خود کو اپنے آپ کو اللہ نہیں کہے گا، یہ شروع میں یہی کہے گا کہ مہدی میں ہوں۔ تو یہ سب کچھ کرتے کرتے پھر یہ دیکھو یار میں نے دعویٰ تو چھوٹا کیا، لوگ تو بڑے آسانی سے مجھے تسلیم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، تو ایسا کریں میں ہی خود عیسیٰ علیہ السلام بن دو۔ پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام بنیں گے، پھر یہ کہیں گے یہ بھی دعوت میں نے تو غلط کیا ہوا ہے، مسیح میں ہوں۔ پھر یہ کہیں گے نہیں میں تو خدا ہی ہوں یار، میں نے پہلے آپ کو بتایا نہیں ہے، اب مجھے بارش مانگ کے میں بارش دینے والا ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ اچھا آپ خدا ہیں، تو خدا تو وہی ہے جو بارش برساتا ہے، وہ کہے گا میں بھی بارش برسا سکتا ہوں، وہ بارش برسا کے دیکھے گا۔ وہ کہیں گے لوگ اللہ تو وہ ہے جو بندہ جو مردہ ہے اس کو زندہ بھی کر سکتا ہے، وہ کہے گا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، بتائیں میں کس کو زندہ کروں؟ ایک بندہ کہے گا میرے دادا ہیں فوت ہو گئے 100 سال ہو گئے اسے زندہ کر کے دکھائیں، تو یہ بندہ اسے زندہ کر کے بھی دکھائے گا۔ تو جو زندہ ہوگا پھر وہی آ کے نکلے گا کہ وہ کہے گا کہ یہی خدا ہے، اس کو میں نے عالم برزخ میں دیکھا ہوا، حالانکہ وہ شیطان ہوگا، ایک شیطان کے روپ میں آپ کے دادے کو بنا کر پیش کرے گا۔ وہ کہے گا یہی خدا ہے، بیٹا بھتیجی سے مان لیجیے، یہی ہے قبر میں نے اس کی مطلب اس نے میرے خاطر داری کی ہے، یہی بندہ تو ہے، تسلیم کر لیں۔ اب کون بدبخت ہوگا وہ اپنے دادے کی بات سن کے اس کو خدا نہ مان جائیں گے، اس کے سب کچھ صفات بھی یہی نظر آ رہے ہوں گے، بہت کچھ ہوگا، تو وہ کہے گا یار تو یہ تو خدا ہی ہے۔ تو یہ ہوگا، اس لیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، جب اس بھوک میں پھر لوگوں کے پاس اور راستہ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا اس میں یہ بھی ہے لوگ مان کے کیا کریں گے حاصل کر کے؟ 40 دن کے لیے جیئیں گے صرف، 40 دن کے بعد تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ہی آ جائیں گے، یہ جو کافر ہو جائیں گے اسے مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کافر ہو کے وہ مریں گے۔ پھر یعنی اگر یہ مسلمان ہوں گے، یعنی اس دجال کو مل گئے، دجال کو مانا کافر ہو گئے، 40 دن تک جیئیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ کافروں کو مار دیں گے، دجال مسلمانوں کو ماریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کافروں کو ماریں گے، درمیان میں فاصلہ ہے 40 دن کا۔ دجال کو مانیں گے آپ امن میں، تو آگے صرف 40 دن ہے، 40 دن کے بعد یہاں سے شاید کوئی دجال کا سامنا نہ کر پائے، اسے چھپ جائے، بچ سکتا ہے ایک حل ہے، لیکن کوئی کافر عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں بچ پائے گا، کوئی یہودی وہاں سے نہیں بچ نکلے گا اس سے، وہ ایک ایک کو ماریں گے، کافر ہو کے مریں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بہتری کہ 40 دن جینے کے لیے بندہ بہتر ہے کہ بس دجال کے ہاتھوں سے ہی مر جائے، جنت میں تو جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ آپ میرے سامنے صرف کہیں، بعد میں پھر ایمان لے آئیں، کیونکہ وہاں اس وقت یعنی توبہ کے دروازے بند ہو گئے، جب دجال آئے گا تو توبہ قبول ہوگی نہیں، تو پھر آپ ہمیشہ کے لیے کافر بن جائے گا۔ میں آپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ مخاطب ہیں، ویسے بات بنتے میں کیا کہوں، شاید یہ نہیں کہ واللہ عالم
آپ الحمدللہ پکے سچے مومن ہیں. دیکھیں دلچسپی رکھتے ہیں ظہور مہدی قیامت کے بارے میں بھی. باہر کیف ایک نصیحت سمجھ رہا ہو, یہ میرے لیے بھی ہے, واللہ عالم. پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. دعا کریں ہم اس حالات کو نہ دیکھ پائیں اور اس ملعون کا سامنا بھی نہ کر سکے. اللہ ہمیں بچائے اس فتنے سے. پہلے مر جائے تو بہتر ہے, وگرنہ حالات بہت خراب ہیں, سنگین ہو جائیں گے. اچھا, تو یہ ہر طرف یہ سب کچھ شور مچائے گا, فتنہ پھیلائے گا, لوگ اسے تسلیم کر لیں گے. اب یہ مہدی کا زمانہ ہوگا نا, عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہوں گے ابھی. یہ مہدی کے لشکر کو بھی اب یعنی جیسے ابھی اسرائیل نے مسلمانوں کا محاصرہ کیا ہوا غزہ میں, چاروں طرف محاصرہ کیا ہوا, اسی طرح دجال بھی پھر مہدی کے لشکر کا محاصرہ کیا ہوگا, آ کر لپیٹیں گے. اب انہیں یقین ہوگا دجال کے لشکر کو, دجال کو, کہ ہم انہیں, کیونکہ رات درمیان میں حائل ہو جائے گی, تو یہ کہیں گے کل پھر جاگ جائیں گے, تو کل جا کے انہیں ختم کر دیں گے. یہ کہاں پہ نکلیں گے؟ بس یہ جیسے آج 24 گھنٹے اسرائیل نے دیا ہو, تو وہ بھی دجال 24 گھنٹے کا وقت دیں گے الٹیمیٹ. تو وہ بھی ایسے ہوگا جیسے یہ یہودی کر رہے ہیں, تو انہیں بھی یقین ہوگا, انہیں بھی یقین ہے. باہر کا ایسا ہوگا نا, جیسے ان کی تدبیر غلط ہے تو ان کی تدبیر بھی غلط ہو جائے گی, دجال کے بھی, ٹھیک ہے, جو بادشاہ ہوں گے. تو یہ یقین ہوگا. اب مہدی بھی اپنے دل میں یہ تسلیم کر چکی ہوں گی کہ اللہ ہمیں بچا دیجیے, ہاں یہ بہت بڑا فتنہ ہے, اس کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا, جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں نے کر لیا ہے, اب اس سے آپ ہی بچائیں, اب تو ہم ہی خطرے میں ہیں, اب کیا کریں مسلمانوں کا, آپ ہی سوچیں. اللہ اب کیونکہ مہدی, میں اگر یہ کہوں غلط نہیں ہوگا کہ مہدی خود تسلیم کر چکے ہوں گے, یعنی ہار تسلیم کر چکے ہوں گے, اب کوئی بچنے کا چانس نہیں ہے, آخر میں شہادت قبول کر لیں تو یہی بہتر ہے. اللہ سے دعا بھی کریں گے, رات کو سر رات دعا کرتے رہیں گے. صبح ہوتے ہی جب نماز کے لیے صفے کھڑے ہوں گے تو حضرت مہدی کی مدد کے لیے, دجال سے بچنے کے لیے, تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے. فرشتوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ سامنے آئیں گے, یہ نماز کے لیے صفحہ سیدھی کر کے تکبیر اقامہ کہہ کے, بس امام صاحب باہر ہوں گے, کھڑے ہوں گے, تو پھر پیچھے دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئے ہوں گے, کہ پھر ان کو کہیں گے کہ آئیں حضرت نماز پڑھیں, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں نماز پڑھا لیجیے آپ, تو آپ کا ہی حق ہے. تو وہ نماز پڑھیں گے, تو پھر نماز کے بعد دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے, بھاگ جائے گا, تو نماز کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھا کریں گے. اسرائیل میں ایک مقام ہے باب لد, وہ مقام تک عیسیٰ علیہ السلام پہنچ کے ان کی گردن اڑا دیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام انہیں قتل نہ کریں تو یہ خوف سے خود بھی مر جائے گا, عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے. یہ دجال مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام انہیں قتل کر دیں گے. دجال کا فتنہ بھی یہاں پہ زوال پذیر ہو جائے گا. اب پھر اس کے بعد یعنی مہدی ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام. یہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی حدیث شریف میں اگر زیادہ گزاریں گے 9 سال, اگر کم کریں گے تو 7 سال. زیادہ جو راجح قول ہے اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ 7 سال گزاریں گے. تو 7 سال میں جب یہ 7 سال کے ہوں گے تو حالات اس طرح ظاہر ہے, جب خلافت کو سنبھالیں گے کہاں سال یہ ہوگا, تو باہر کیف پھر جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہی چارج یہ دیں گے, عیسیٰ علیہ السلام مکمل سب کچھ سنبھالیں گے. تو بہت جلد یعنی 7 سال کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام وفات پا جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نماز جنازہ ان کا پڑھیں گے, مسلمان نماز جنازہ ان کا پڑھیں گے, تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بادشاہی کو سنبھالیں گے, کفر کو ختم کر دیں گے, خنزیر کو ختم کر دیں گے. خنزیر یعنی بے برکتی, حرام جب دنیا میں نہیں ہوگا, کیونکہ خنزیر حرام ہے, پلیت ہے, یہ ختم ہو جائے گا دنیا سے. اور اسی طرح دجال یعنی یہودی بھی نہیں ہوں گے. یہودی حتیٰ کہ یہ ہے کہ ایک درخت کے پیچھے دجال یعنی یہودی چھپا ہوا ہوگا, کہ وہ آواز دے کر درخت کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یا روح اللہ آئیں, یہاں پہ بھی ایک بندہ چھپا ہوا ہے. حالانکہ ایک درخت ہے جسے غرقد کہتے ہیں, وہ درخت کیونکہ یہودیوں کا قومی درخت ہے, وہ نہیں بتائے گا. بس سبھی ہر چیز, یہ دیوار بھی خود بتائے گی کہ میرے پیچھے یا عیسیٰ کے اے اللہ کے نبی, میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, کافر چھپا ہوا ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام اسے بھی مار دیں گے. اور یہ ہوگا سب کچھ, حالات بڑے اس طرح ہو جائیں گے, پھر کفار اور خنزیر حرام بہت کچھ ختم ہو جائے گا. اب اتنے میں ایک اور فتنہ کھڑا ہو جائے گا, وہ ہے یاجوج ماجوج کا. یاجوج ماجوج جو ہے یہ آتا ہے نا, وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, نہیں ایک اور بھی ہے نا, یاجوج ماجوج مفسدون فی الارض. یہ ایک وقت تھا, زمانہ تھا کہ یاجوج ماجوج ایک قوم کی طرح رہا کرتے تھے. اس کے ساتھ دوسرے مسلمان بھی تھے اور اچھے لوگ انسان بھی تھے. ذوالقرنین ان کے وقت بادشاہ تھا, بعض کہتے ہیں نبی تھا, بعض کہتے ہیں صوفیاء, بعض کہتے ہیں اولیاء, بعض کہتے ہیں بزرگ تھے, اللہ کے برگزیدہ بندے تھے. اور یہ بالاتفاق ہے یہ بادشاہ تھے بڑے سپر طاقت بادشاہ ان کے پاس, یعنی سپریم لیڈر تھے. یہ ان کا خوف تھا, روب تھا, دبدبا تھا, بڑے اچھے بادشاہ تھے, نیک تھے. مسلمان نبی تھے یا نہیں اس میں تو اختلاف ہے, مگر یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندے تھے. اور لوگ یہ یعنی دنیا کے ایسے یعنی
سیر کے لیے نکلیں گے، جائیں گے اپنے سلطنت کو دیکھنے کے لیے، تو کہیں جائیں گے تو یہ یاجوج ماجوج ایک جگہ پر پہنچ جائیں گے، تو مسلمان انہیں شکایت کریں گے، کہیں گے یہ جو لوگ ہیں ہمارے پاس یاجوج ماجوج اس طرح ہے، یہ تو ہمارے ساتھ حرکتیں کرتے ہیں، یعنی بڑے تنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑالو ہیں، فسادی ہیں، تو ان سے ہمارا کسی طریقے سے آپ بادشاہ ہیں، بادشاہ کچھ رحم کیجئے، ہمیں ان سے بچا لیجیے۔ تو ذوالقرنین جو ہے نا پھر یا وہاں پر دیوار ایک قائم کریں گے، دیوار بڑے مضبوط سے دیوار بنا کے، ایک طرف یاجوج ماجوج، ایک طرف وہ دوسرے جو انسان بستے ہوں گے، تو ان کے درمیان یہ دیوار حائل کر دیں گے، اور یعنی دیوار یاجوج ماجوج کے نام سے جو مشہور ہے۔ تو بعض کہتے ہیں یہ چین میں موجود ہے، بعض کہتے ہیں کہاں ہے، واللہ عالم بالصواب، اس میں اندازے ہیں، اندازے غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں حدیث شریف میں ہے، اس میں ہم کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے، کیا ہے باہر کیف وہ اس دیوار کا بھی تک فی الحال کنفرم نہیں ہے کہاں پر ہے، کہ کسی کو نہیں معلوم، اگر کسی کو پتہ ہوتا شاید امریکہ کہیں پہ لے کر آتے، وہ ظاہر کر کے آتے، کسی کو نہیں معلوم یہ کہاں پر ہیں، کہیں نہیں۔ قرب قیامت عیسی علیہ السلام کے بعد یہ لوگ ظاہر ہو کر آئیں گے، یہ فساد برپا کریں گے، شور کریں گے، تو بہت کچھ یہ دریا کے حتیٰ کہ بحر طبیعہ پر جائیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے یہ پانی پی جائیں گے، تو حتیٰ کہ یہ گمان ہوگا کہ لوگ کہیں گے یہاں پر پہلے شاید پانی تھا ہی نہیں۔ یہ تباہی مچائیں گے دنیا کے اوپر، ہر چیز کو، کوئی چیز بھی نہیں چھوڑیں گے، حتیٰ کہ یہ تہس نہس کر دیں گے۔ جنگ عظیم سے بھی اتنا کچھ نہیں ہوگا، یہ تو کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، کوئی انسان آ جائے کھا جائیں گے، کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے یہ تو کوئی بڑے مضبوط قلعے میں کوئی انسان بچ جائے تو شاید اس کے شکنجے سے بچ جائیں گے، ورنہ نہیں بچیں گے۔ ان کے خوف سے، ان کے ڈر سے، ان سے نجات کے لیے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا مسلمانوں کو کوہ طور کے اوپر لے کر وہاں پر جا کر جمع کریں گے، تو وہاں پر ہوں گے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، پھر ایک یعنی وبا ان کے اندر پھوٹ پڑے گی، جس سے یہ سارے مر جائیں گے یاجوج ماجوج، اور یہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر ظاہر ہے دنیا کے اوپر بدبو ہر جگہ پہ، یہ چیز تو عام ہو جائے گا، کون رہے گا اس پہ زمین پہ، پھر رہنے کی زمین قابل نہیں ہوگی۔ پھر اس طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ اور بھی مزید بہتر، پھر بارش برسے گی، تیز بڑی بارش ہوگی، پھر بارش میں پرندے بھی آئیں گے، اس سے پہلے وہ پرندے جو ہے نا ان کے لاشوں کو اٹھا کے سمندر میں کہیں دور دنیا سے جا کر باہر پھینکیں گے، یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ پھر جو ہے نا ایک بارش برسے گی، زمین بالکل پاک صاف کر دی جائے گی، اور بڑے پھر خزانے نکلیں گے، ایک انار، حتیٰ کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک فیملی کی ایک انار کا دانہ جو ہے نا کافی ہوگا، اور اسی طریقے سے جو ایک بکری باہر جائے گی چرنے کے لیے واپس لوٹے گی، اس کے دودھ سے سبھی فیملی والے یعنی قبیلے والے سیر ہو کے جائیں گے۔ ایک روایت ہے قبیلے والے، ایک ہے فیملی گھر والے، تو باہر کے برکات ہوں گے، حتیٰ کہ یہ جو برکات دیکھ کے جو لوگ اس وقت ہوں گے تو وہ کہیں گے کاش ہمارے جو ہے نا فلاں رشتہ دار بھی ہوتے، ہمارے ماموں آج ہوتے نا وہ دیکھ لیتے، آج ہمارے بابا جی ہوتے نا یہ حالات تو دیکھ لیتے، آپ جو ہے نا ہمارے دادا جی ہوتے تو وہ بڑے خوش ہوتے۔ لوگ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگ اپنے جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کے اوپر رشک کریں گے کہ کاش وہ بھی یہ زمانہ خوش دیکھ لیتے، صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، جزیہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ کافر ہوں گے نہیں، سب کچھ ذمہ نہیں ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا مسلمان ہوگا، ہر جگہ امن و سکون ہوگا۔ تو اس طرح یہ لوگ جی رہے ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلیفہ ہوں گے، نظام کو سنبھالیں گے، دنیا کو سنبھالیں گے، 40 سال تک کم از کم یہ سنبھالیں گے، تو 40 سال کے بعد یہ وفات پا جائیں گے۔ ان کے بعد ایک اور بزرگ آئیں گے جو ان کے جانشین ہوں گے، وہ بھی نظام کو سنبھالیں گے بڑے اچھے طریقے سے۔ پھر یہاں پہ مسلمانوں میں تھوڑی سی پھر کھوٹ، پھر وہی ملاوٹ تھوڑے سے شروع ہوتے جائیں گے، پھر تبدیل ہوتے ہوتے پھر ایک اور بزرگ بھی آئیں گے، واللہ عالم کتنے مدت تک رہیں گے، باہر کا ان کے لیے تفصیل نہیں ہے، کوئی ضعیف روایات ہیں وہ ضرورت نہیں ہے پیش کرنے کے لیے، یہ ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ یہ بزرگ بھی آئیں گے نظام سنبھالتے ہوئے، پھر ایک اور آئے گا، ان سے وہ خود بادشاہ بھی پھر اچھا نہیں ہوگا، پھر حالات گڑبڑ ہوتے جائیں گے، مسلمان نام کے رہ جائیں گے پھر، اور جس کے دل میں رائے دانہ جیسے کوئی ایمان ہو، یعنی اسے یہ پتہ ہوگا یار اللہ بھی ہے، یہ جو درخت ہے بس یہ اللہ نے شاید بنا ہوگا، یہ چاند سورج یہ اللہ بنا، ایسا کسی کے دل میں اتنا بھی نہ ہو کہ بس وہ یہ کہتا ہو اللہ ہو، فراڈی منافق ہو، بےمان ہو، پر وہ کہتا ہو اللہ، قیامت پھر بھی نہیں آئے گی۔ تو سبھی مسلمان، یعنی کچھ جو مسلمان نام کے مسلمان رہ جائیں گے، جس کے دل میں یہ سب کچھ ہوگا نا، پھر اللہ ایک ہوا یعنی چلے گا، وہ ہوا چلے گی تو اس سے یہ جتنے بھی مسلمان بچے ہوں گے نام کے، جو بھی ہوں گے جیسے بھی، تو وہ سارے مر جائیں گے اس میں، اور ختم ہو جائیں گے، مسلمانوں کا یہ نظام ختم ہو جائے گا، دنیا میں پھر کفر کا راج ہوگا، صرف کافر ہی بچیں گے، یہ نظام کافروں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، وہ پھر سرعام روڈوں کے اوپر قانون کے لحاظ سے وہ زنا کریں گے، زیادتی کریں گے، شراب پئیں گے، اور کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے سبھی جو کافر ہوں گے قانون کے اپنی مرضی سے بنیں گے، کوئی ماں بہنوں سبھی زیادتی وغیرہ ہر چیز سرعام کریں گے، شراب سرعام پئیں گے،
قانون بن جائے گا، یہ نظام ہوگا کفر کا، ہر طرف کافر ہی کافر ہوں گے، بس اسلام کا نام نشان نہیں ہوگا۔ پھر قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، جو قرآن مجید میں جو آیت ہے، جو علماء فٹ کرتے ہیں نا کہ جب ہم مہدی کا تذکرہ کریں، جب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کہ وہ اس ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار بس یہ مولوی ویسے چھوڑ رہا ہے۔ جب علم ہے ہی اللہ کے پاس تو پھر یہ کیوں قیامت 2 سال کے بعد ابھی آ جائے؟ بھائی ہم نے کب کہا قیامت آئے گی؟ ہم قیامت کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے۔ میں بتا رہا ہوں نا، قیامت مسلمانوں پر آئے گی نہیں۔ قیامت وقوع قیامت کا جو ہے وہ مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، صرف ایمان شرط ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یوم آخرت کے اوپر ایمان شرط ہے، مگر جو قیامت کی سٹارٹنگ ہے، دوسری مرتبہ جب سور پھونکا سبھی لوگ مسلمان اٹھیں گے، یہ دیکھیں گے حالات، تو اگر نا جب قیامت آئے گی اس وقت کافر ہوں گے، تو ظاہر مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے تو تذکرہ ہی کبھی نہیں کیا اس معاملے میں۔ ہم جو تذکرہ کرتے ہیں وہ مہدی کے بارے میں کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم تبھی یعنی اس میں نشان جو بھی کچھ نشانیاں ہیں، علامات ہیں، واضح کر دی ہیں، اور ہم وہی بیان کر رہے ہیں۔ تو لوگ اس سے قیامت مراد لے کے اس موضوع کو، بحث کو جان چھڑانے کے لیے وہ کہتے ہیں بس یار ان اللہ عندہ علم الساعہ، مولوی ویسے خراب کرا لوگوں کو، یہ تو علم ہے اللہ کے پاس۔ پیارے پہ وہ تب ہے، جیسے میں نے یہ مکمل آپ کو سٹوری سنا کہ اب کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ جو کفر کا نظام ہوگا، قیامت کب آئے گی تو اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم ہے، نہ کسی اور کے پاس علم ہے۔ واللہ عالم قیامت کب آئے گی یہ صرف علم اللہ کے پاس ہی ہے، جو وقت مقرر ہے، ولا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک سا یا ایک وقت، ایک گھڑی، نہ تو پہلے نہ بعد میں لیٹ مؤخر ایسے ممکن نہیں ہے۔ جو وقت مقرر ہے تو بہت اس میں یہ کہہ سکتے ہیں قریب ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جو یہی ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ قیامت کا وقت جو ہے بہت قریب ہے، لوگوں کے حساب کا لوگ اعراض کر رہے ہیں، غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں، یہ سب کچھ ہے، قیامت کب ہے کہ واللہ عالم۔ تو یہ معاملات ہیں ظہور مہدی سے لے کر یہ سب کچھ آپ نے سن لیا ہے۔ میرے خیال میں یہ سب کچھ کافی ہے، مزید اس میں کچھ چیز اور یہ موضوع انشاءاللہ آگے بھی چلاتے رہیں گے۔ اگر آپ کو دلچسپی ہے تو پیارے بھی میں نے بڑی محنت کی ہے، میں یہاں پہ بیٹھ کے بھی ویڈیو دیکھ کے پھر ریکارڈ کر کے ایڈیٹنگ کر کے اور اپلوڈ کرنا، یہ سب کچھ کرنا ظاہر ہے اتنا کچھ کرنے کے بعد یار آپ صرف بٹن جو سبسکرائب کا ہے وہ کرنا تو آسان ہے، لائک تو کریں، مجھ کو بھی لائک کی ضرورت نہیں ہے، سبسکرائب بھی میں اس لیے کہتا ہوں کہ بات پھر بہت سارے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے نا، کہ میں ایک بات کر رہا ہوں تو کافی لوگ ہو جائیں گے، تو اس میں ثواب کے غرض سے تو آپ سبسکرائب کر لیں گے تو یہ بہتر ہے، اور کوئی اس میں کوئی مجھے بزنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی فرمائے، ہمیں دجال کی فتنہ سے بچائے، محفوظ رکھے۔ سورہ کہف کا ہمیشہ تلاوت کیا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آپ کو بھی، آپ کے بچوں کو بھی، آپ کے اولاد کو بھی اس شر سے، اس فتنہ سے محفوظ فرمائے۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ کل ویڈیو بنیں گے، آج کے لیے پھر اپنے بھائی عبدالوحید حسینی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔